अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 43rd लेक्चर में हो रही है। हमारा आज का लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूएशन है, जिसमें आपको याद होगा कि हमने डिस्कशन शुरू की थी अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो उस सिलसिले में हमने डिस्कशन की ऑन कैश बजट। कैश बजट में हम एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश आउटफ्लोज को देखते हुए सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स की बात करते हैं, और उन सरप्लसेस एंड डेफिसिट के साथ साथ जब फर्म के मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हैं, तो देन वी टॉक अबाउट कि क्यूमुलेटिव हमारे पास सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स क्या हैं, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट वी गो फॉर द बोरोइंग। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी कि पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर हम कैश प्लानिंग से स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करें टुवर्ड्स द कैश मैनेजमेंट। तो हमने ये कहा कि जब फर्म का कैश बजट एक सिनेरियो देता है जिसमें हमारे पास कैश का जो है वो डेफिसिट है, तो उस सिलसिले में हमारे पास फर्म के पास क्या वे आउट है। एक तो ये है कि फर्म जो है अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल आउट कर दे और कैश की जरूरत को पूरा कर ले। दूसरा ये है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो है वो बोरोइंग करें फ्रॉम द फर्म फ्रॉम द बैंक। तो जब हम बैंक से बोरोइंग की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास दो तरह की बोरोइंग जो है वो अवेलेबल होती है। एक है हमारे पास सिक्योर्ड बोरोइंग और दूसरी है अनसिक्योर्ड बोरोइंग। अनसिक्योर्ड बोरोइंग में हमारे पास कोई कोलैटरल, कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, बल्कि हमारी अनसिक्योर्ड बोरोइंग जो है उसकी भी दो आगे मजीद हमारे पास क्लासिफिकेशंस हो जाती हैं। एक है हमारे पास कमिटमेंट के साथ और दूसरी है नॉन कमिटमेंट वाली। अनसिक्योर्ड बोरोइंग विद द कमिटमेंट में वी मेक अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर, जबकि दूसरी तरफ हमारी जो नॉन कमिटमेंट वाली होती है उसमें पेपर वर्क भी थोड़ा होता है और उसमें फॉर्मेलिटीज कम है और कोई रिटर्न एग्रीमेंट एज सच जो है लंबा चौड़ा साइन हम नहीं करते। दोनों ही अरेंजमेंट के तहत जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो है इन द फॉर्म ऑफ द लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसमें हमने ये कहा कि लाइन ऑफ क्रेडिट में यू मेक एन एप्लीकेशन टू द बैंक फॉर अ शॉर्ट टर्म लोन। बैंक जो है आपको एक लिमिट दे देता है कि आप इतना मैक्सिमम बोरो कर सकते हैं, और उस अवेलेबल लिमिट को जो है अवेल करने के लिए यू मेक अ पेमेंट, और वो पेमेंट होती है आपकी कमिटमेंट फी की। एज एंड व्हेन नीडेड बेसिस पे आप उसमें से अमाउंट विदड्रॉ करते चले जाते हैं एंड यू पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट यू एक्चुअली विदड्रू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अकाउंट। लाइन ऑफ क्रेडिट ही के दौरान अगर आपके पास नीड ऐसी है कि टाइम एंड अगेन यू नीड टू बोरो ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस, तो बैंक जो है उस फैसिलिटी को रिन्यू करता चला जाता है। लेकिन देयर ऑलवेज कम्स अ पॉइंट जहां पे बैंक ये चाहता है कि आप अपनी अमाउंट पे कर दें ताकि आपका बैलेंस जो है वो जीरो हो जाए, और कुछ अरसे के बाद दोबारा से आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे बोरो कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक। तो इस टाइम पीरियड में जिसमें आपके पास जो बैलेंस है वो जीरो होता है, उसको हम कहते हैं क्लीन अप पीरियड। और जब हमारी क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी इज देयर फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, मे बी 2 years और 3 years, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास रिवॉल्विंग क्रेडिट की फैसिलिटी मौजूद है, कि हमारा जो लोन था वो 1 साल के बाद दूसरे एंड तीसरे साल में रिन्यू होता चला गया, रिवॉल्व कर गया। तो दूसरी तरफ जब हम सिक्योर्ड बोरोइंग की बात करते हैं, तो उसमें द लेंडर नीड सम काइंड ऑफ गारंटी। द फर्म बेसिकली हैज द ऑप्शन टू प्रोवाइड द गारंटी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स, और वो शॉर्ट टर्म एसेट्स जो हैं हमारे दो तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली जो हम कहते हैं कि जो हमारे यूज होते हैं एसेट्स, दो यूज होते हैं, एक है हमारे रिसीवेबल्स और दूसरे हैं हमारे
انوینٹری. تو جب ہم ریسیویبلس کو پیش کرتے ہیں ایز اے سیکیورٹی اور گارنٹی تو اس کی بھی مختلف فارمز ہیں. ایک ہے تھرو اسائننگ اور دوسرا ہے تھرو فیکٹرنگ. تو جب ہم اسائننگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہم ایز اے سیکیورٹی ریسیویبلس دے دیتے ہیں ٹو دی لینڈر. اف وی ڈیفالٹ آن دی پیمنٹ تو کیا ہوتا ہے کہ بینک جو ہے یا لینڈر جو ہے ان ریسیویبلس کو یوز کر سکتا ہے فار ریڈیمنگ دی اماؤنٹ جو ہم نے اس سے بورو کی ہے. لیکن اس صورتحال میں جو رسک ہوتا ہے کلیکشن آف دی ریسیویبلس کا یا ڈیفالٹ رسک ہوتا ہے وہ ابھی بھی بورور کے ساتھ ہی ہوتا ہے. بینک یا لینڈر جو ہے وہ رسک اپنے پاس ٹرانسفر نہیں کرتا. دوسری صورت میں جس کو ہم کہتے ہیں فیکٹرنگ. تو فیکٹرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وی بیسیکلی سیل آر اکاؤنٹ ریسیویبل آن ڈسکاؤنٹ ٹو اے فیکٹر اور دی لینڈر. اگر ہمارے پاس 1000 کے ریسیویبلس ہیں تو ہم اس کو 2% ڈسکاؤنٹ پہ سیل کر سکتے ہیں. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 980 کہ اگر ہمارا لون جو ہے وہ 980 کا ہے تو اس کے لیے ہم 1000 کے ریسیویبلس ایٹ اے 2% ڈسکاؤنٹڈ ویلیو جو ہے وہ لینڈر کو دے دیں گے. تو اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ جو رسک آف ڈیفالٹ ہے ہم نے سیل کے ساتھ ہی ٹرانسفر کر دیا ٹو دی لینڈر. ان سم ادر ارینجمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جو فیکٹر ہے اماؤنٹ کلیکٹ کر کے اپنے پاس ریسیویبلس کی ایکیومولیٹ کرتا چلا جاتا ہے اور جب ہمارے لون کی میچورٹی ہوتی ہے اینڈ وی ری پے دی لون تو ہمارے ریسیویبلس جو ہیں وہ فارورڈ کر دیتا ہے بینک ٹو دی کمپنی اور دی بورور. انوینٹری کو جب ہم یوز کرتے ہیں ایز اے کولیٹرل اور سیکیورٹی تو اس میں بھی ہمارے پاس مختلف ارینجمنٹس جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک ارینجمنٹ جو پہلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بلینکٹ لین. تو بلینکٹ لین میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس فنش گڈ را مٹیریل ورک ان پروسیس جس بھی طرح کی انوینٹری موجود ہے اس کو بینک ایز اے کولیٹرل اپنے طور پہ اس پہ رائٹ رکھتا ہے کہ بینک کا لین جو ہے دیٹ کورز ایز اے بلینکٹ آن دی انوینٹری. ہر طرح کی انوینٹری اس میں کور اپ ہو جاتی ہے. ان کیس آف آر ڈیفالٹ آن دی ری پیمنٹ آف دی لون تو بینک ہیز دی رائٹ ٹو سیل دوز انوینٹری اینڈ ریکور دی اماؤنٹ. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں ٹرسٹ ریسیٹس. اب ٹرسٹ ریسیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر لیول آف انوینٹری جو ہے ایز اے لین یا ایز اے سیکیورٹی جو ہے وہ لینڈر کو دے دی جاتی ہے. نارملی ہم کہتے ہیں کہ فلور پلاننگ بھی اس کا نام ہوتا ہے کہ فلور کے اوپر جتنی انوینٹری موجود ہے دیٹ از یوزڈ ایز اے سیکیورٹی اور دی لین فار دیٹ شارٹ ٹرم لون. ایک اور انوینٹری ارینجمنٹ میں وی ہائر دی سروسز آف اے تھرڈ پارٹی اور وہ تھرڈ پارٹی جو ہے فیکٹر کی شکل میں موجود ہے اور وہ جو ہے وہ مینج اور کنٹرول کرتی ہے انوینٹری اور دی فرم. اور اف دی فرم ڈیفالٹس دین واٹ ہیپنس کہ انہوں نے اتنا پراپرلی مینج کیا ہوا انوینٹری کو کہ جو بینک یا لینڈر کا جو بھی کلیم ہوتا ہے وہ اس انوینٹری کو سیل کر کے پے آف کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو تھے ہمارے ڈفرینٹ سورسز آف فائنانسنگ آر شارٹ ٹرم ڈیفیسٹس. تو اس کے بعد ہم نے ایک اوور آل کیش پلان پریپیئر کیا جس میں ہم نے کیش سرپلسز اینڈ ڈیفیسٹس کیش بجٹ سے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے منیمم کیش بیلنس ریکوائرمنٹ کو رکھتے ہوئے یہ دیکھا کہ فرم جو ہے کس طرح ایک اوور آل پلان جو ہے وہ تیار کرے گی. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ جب بھی ہمارے پاس ڈیفیسٹ آتا ہے تو فرم شارٹ ٹرم بورونگ کرتی ہے اور شارٹ ٹرم بورونگ کے اوپر اگلے کوارٹر میں فرم کو جو ہے انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے اینڈ پلس اگر کیش اتنا سرپلس جنریٹ ہو جائے کہ ہم ری پے کر سکیں تو ہم اماؤنٹ کچھ جو ہے وہ لون کی وہ ری پے بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس سارے کیش پلان کے اندر ہم نے ایک assumption رکھی تھی جو یہ تھا کہ ہم نے ٹیکسز جو ہیں ان کو زیرو ایزیوم کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہماری انٹرسٹ تھی جو ہم نے پیمنٹ کی انٹرسٹ کی اس کے اوپر ہمیں جو ٹیکس کا بینیفٹ یا شیلڈ ملنا تھا اس کو ہم نے اکاؤنٹ فار نہیں کیا فار سمپلسٹی.
ایک اور آسپیکٹ بھی ہم نے اگنور کی اور وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو آئیڈل سرپلس کیش ہے اس کو بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو انویسٹ کر کے اس کے اوپر کچھ سرٹن انکم جو ہے وہ ارن کر سکیں. ہیونگ ڈن دیٹ، پھر ہم نے بات کی کیش کے بارے میں کہ کیش کو جو ہے ایک تو ہم پلان کر رہے ہیں، دوسرا ہے مینج بھی کرنا. تو کیش کے مینجمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہا کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کیش مینجمنٹ کا. تو کیش مینجمنٹ کے آبجیکٹو میں ہم نے یہ کہا کہ ہم اتنا بیلنس رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اپرچونٹی کاسٹ آف ہولڈنگ دی آئیڈل کیش کم سے کم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی اپنے بزنس کو رن کر سکیں. پھر ہم نے یہ دیکھنا چاہا کہ وٹ آر دی ریزنس کہ فرم جو ہے وہ کیش کو اپنے پاس مینٹین کرنا چاہتی ہیں سرٹن لیول آف کیش. تو ہم نے کہا دیر آر 3 کیٹیگریز جس کے لیے فرم جو ہے وہ کیش کی ضرورت رکھتی ہے. ایک تو ہے ہمارا پریکاشنری پرپزز کے انفورسین کے لیے ان اینٹیسپیٹڈ کیش کے ڈسبرسمنٹ کے لیے ہمیں جو ہے کیش کا کچھ رکھنا پڑتا ہے حصہ. پھر ہم نے ٹرانزیکشنز کی بات کی کہ ڈیلی روٹین ٹرانزیکشنز کے لیے ہمیں سرٹن اماؤنٹ آف کیش جو ہے وہ بیلنس میں رکھنا پڑتا ہے. اینڈ دین فائنلی وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی اسپیکولیٹو پرپزز کہ ٹو انکیش آن اے گڈ اپرچونٹی فرم جو ہے سرٹن اماؤنٹ آف کیش اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بہت اچھی بارگین ملے آن پرچیزز سو وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. اگر ہم فارن کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں تو فارن ایکسچینج جو ہے اگر اس کی موومنٹ فیوریبل ہو جاتی ہیں تو وی کین آلسو انٹر انٹو دوز ٹائپ آف ٹرانزیکشنز. تو آج کے لیکچر میں ہم اسی کیش کی مینجمنٹ کو اور پھر اس کی پلاننگ کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اس میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہماری کیش جو ہے وہ کلیکشن کیسے ہونی چاہیے، کیش کی ڈسبرسمنٹ کیسے ہونی چاہیے، اور یہ ڈسبرسمنٹ اور کلیکشن جو ہے ہمیں بیسیکلی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کیش کے فلوٹ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری کیش مینجمنٹ کیا ہونی چاہیے اور وٹ ڈو وی مین بائی دی کیش فلوٹ. کیش فلوٹ بیسیکلی ہمیں بیہائنڈ دا سین ایسی انفارمیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ جس کے اوپر بیس کر کے وی کین پلان کہ کتنی اماؤنٹ آف کیش جو ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے آئیڈل بیلنسز کو منیمائز کر سکتے ہیں اور ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف دی کیش ہم کر سکیں گے. اس کے بعد ہم کیش کے بعد اگلا جو ہمارا ایسٹ ہے کرنٹ ایسٹ دیٹ از ریسیویبلس. تو ہم ریسیویبل کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے بارے میں دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ریسیویبلس کو جو ہے ہم کس طرح سے مینج کریں. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی کیش کی مینجمنٹ ود دی کانسیپٹ آف دی فلوٹ کہ بیسیکلی ہاؤ ڈو وی ڈیفائن اے کیش فلوٹ. فلوٹ میں بھی جیسے ہم کیش سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک طرف ہمارے پاس کیش انفلوز ہیں اور دوسرے طرف کیش آؤٹ فلوز ہیں. ایک طرف ہمارے پاس ریسیویبلس ہیں تو دوسری طرف ہمارے پاس پے ایبلس ہیں. تو اسی طرح جب ہم فلوٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو وی ہیو 2 ڈفرنٹ ٹائپس آف فلوٹس. ایک ہے ہمارے پاس فلوٹ جو ریلیٹ کرتا ہے کلیکشن سے، ریسیویبل سے، اور دوسری طرف ہمارے پاس فلوٹ ہے جو کہ ریلیٹ کرتا ہے ڈسبرسمنٹ سے، پے ایبل سے، کہ ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے پے کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے اپنی جو ڈسکشن ہے اس میں فوکس کریں گے آن دی کیش ڈسبرسمنٹس. ڈسبرسمنٹس میں سپوز کہ فرم جو ہے کیش کی ڈسبرسمنٹ کی بات کرتی ہے تو وی ہیو میڈ پرچیزز آن کریڈٹ، کیونکہ جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ون چوائس از کہ دیر اینڈ دین وی میک پیمنٹ آف کیش، اور دوسری چوائس یہ ہے کہ ہم کریڈٹ لے لیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ پیمنٹ جو ہے ہماری وہ ڈیو ہو جاتی ہے. تو جب ہماری پیمنٹ ڈیو ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دیر از ون وے آؤٹ کہ ہم جو ہے وہ چیک لکھیں اور وہ اس کو میل کر دیں. لیکن ان بٹوین دیر آر 2-3 اسٹیپس انوالوڈ. رائٹنگ آف دی چیک سے لے کے the finally encashment of the check
बाय द कंपनी जो कि हमारा चेक रिसीव कर रही है। तो हमारे पास इस डिसबर्समेंट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक है हमारे पास मेल फ्लोट, फिर प्रोसेसिंग डिले, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास उसकी कलेक्शन की डिले। तो इसको अगर हमने फॉर्मली देखना हो तो हम उसको इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि द डिफरेंस बिटवीन बैंक कैश एंड द बुक कैश रिप्रेजेंटिंग द नेट इफेक्ट ऑफ चेक्स in the process of clearing is called the float. Checks written by a firm generate disbursement float, causing a decrease in the firm's book balance but no change in its available balance. अब इसमें होता ये है कि जब हम चेक लिखते हैं तो वो चेक उस फर्म को हम मेल कर देते हैं, वो फर्म चेक मिलने के बाद प्रेजेंट करती है वो चेक फॉर क्लियरेंस टू आवर बैंक। इन बिटवीन देयर इज सर्टेन टाइम पीरियड इन्वॉल्व। तो डिसबर्समेंट के सिलसिले में कि जो हमारा टाइम पीरियड है बिटवीन राइटिंग अ चेक एंड फाइनली क्लियरिंग ऑफ द चेक जो है दैट इज नोन एज द डिसबर्समेंट फ्लोट। अब जब हम चेक लिखते हैं तो हम अपनी बुक में उसी वक्त क्या करते हैं कि अपना बैलेंस जो है वो ड्रा डाउन कर देते हैं, उससे रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन इनफैक्ट हमारे अकाउंट में वो अमाउंट अभी कम नहीं होती जब तक कि रिसीविंग फर्म उस चेक को प्रेजेंट ना कर दे टू आवर बैंक फॉर क्लियरिंग। तो इसी को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो फर्दर तो लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल कि GM Incorporation has 100,000 on deposit with its bank. On June 8th, it buys some raw material and pays with a check for $100,000, reducing the book value by $100,000 immediately. GM's bank is unaware of this activity until the check is presented, say June 14th, and the firm's available cash balance is greater than its book balance by $100,000. तो ओवरऑल हमारे पास इस सिनेरियो में क्या है कि जून 8 को GM Incorporation ने एक चेक लिखा 100,000 का टू मेक अ पेमेंट टू द सप्लायर, और जो ही चेक लिखा अपनी बुक्स में उन्होंने अपना बैलेंस जो है वो कम कर दिया बाय 100,000। लेकिन हमारा बैंक जो है जिसमें हमारा अकाउंट है वो अभी हमारे बैलेंस को कम नहीं करेगा। वो चेक जो है वो जाएगा सप्लायर के पास, सप्लायर जब प्रेजेंट करेगा तो उस वक्त जो है हमारा बैंक का अकाउंट जो है वो कम होगा बाय 100,000। तो इसी कॉन्सेप्ट को, इस बेसिक आइडिया को वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉल्ड एज नेट फ्लोट। सो बिफोर जून 8 द GM's float is 0. Float is equal to firm's available balance minus the firm's book balance. So the available balance is 100,000 and the book balance is also 100,000, so the float is equal to 0. But from June 8 to June 14, क्योंकि June 14 को हमारा चेक जो है वो प्रेजेंट हो रहा है फॉर क्लियरिंग, जून 8 को हमने जो है वो चेक लिखा था, इसलिए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड विच इज जून 8 एंड 14 हमारी क्या पोजीशन होगी कि डिसबर्समेंट फ्लोट इज इक्वल टू फर्म्स अवेलेबल बैलेंस माइनस द फर्म्स बुक बैलेंस। अब अवेलेबल बैलेंस विद द बैंक इज इक्वल टू 100,000, लेकिन बुक के अंदर हमारी बैलेंस जो है दैट इज 0 नाउ, सो हमारे पास डिसबर्समेंट फ्लोट इज इक्वल टू 100,000. So checks collected by the firm create collection float which increases the book balances but does not immediately change the available balance. अब हम आ रहे हैं दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी कि ये तो थी डिसबर्समेंट में जिसमें हम चेक जो है वो लिख रहे थे, लेकिन जब हम सेल करते हैं और अगर लेट्स सपोज कि सेल की जो पेमेंट है हमें कैश की शक्ल में नहीं है, रादर पेमेंट इज मेड विद द हेल्प ऑफ अ कैश, तो उसमें क्या होगा कि जो ही हमारे पास चेक आएगा हम अपनी बुक्स में एंट्री कर देंगे। बुक्स में एंट्री करेंगे तो हमारा बुक बैलेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन अवेलेबल बैलेंस कब बढ़ेगा कि जब हमारा वो चेक जाएगा बैंक में और वो हमारा बैंक जो है वो प्रेजेंट करेगा ऑन द कस्टमर्स बैंक फॉर क्लियरेंस, और उसके बाद जब कैश आ जाएगा हमारे अकाउंट में तो उस वक्त हमारा जो है वो बैंक का अकाउंट जो है वो बढ़ेगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वी हैव अनदर फ्लोट जिसको हम कह रहे हैं कलेक्शन फ्लोट की। सो इन जनरल
The firm's payment activities generate disbursement float and its collection activities generate the collection float. The net effect, the sum of both floats is the net float. And that is equal to the overall difference between the firm's available balance and its book balance. کہ ہمارے پاس ایک طرف جب ہم چیک کی پیمنٹ خود کرتے ہیں تو کلیکشن فلوٹ آتا ہے, دوسری طرف جب ہمیں چیک ریسیو ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کلیکشن فلوٹ آ جاتا ہے. دونوں کو جب ملا لیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اوور آل نیٹ فلوٹ. اب اگر ہمارے پاس نیٹ فلوٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو تو دین واٹ ہیپنس کہ ہمارا ڈسبرسمنٹ فلوٹ ایکسیڈز اٹس کلیکشن فلوٹ اینڈ اٹس اویلیبل بیلنس ایکسیڈز اٹس بک بیلنس اینڈ وائس ورسا. تو اس اوور آل نیٹ افیکٹ کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے لیٹس ٹیک اے ویری سمپل ایگزامپل. تو ایگزامپل میں وی آر سیئنگ کہ سپوز you have $5,000 on deposit. One day you write a check for $1,000 and deposit a check worth $2,000. What are your disbursement, collection and net floats? اب اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ we have a scenario کہ جس میں at the beginning of the day ہمارے پاس بیلنس کتنا ہے $5,000 کا. ایک طرف جو ہم نے چیک لکھا ہے that is 1,000, ایک اور چیک ہم نے ریسیو کیا ہے that is worth 2,000. And we are supposed to calculate the disbursement float, collection float and the overall net float. So for that, after writing the check, you show a balance of 4,000 on your books. But bank shows a balance of 5,000 while the check is clearing. So you have a disbursement float of $1,000. Depositing a check worth 2,000 increases the book balance to 6,000 from 4,000 to 6,000. But the available balance remains the same until the check clears. So the collection float is equal to minus 2,000. So our net float is equal to 1,000 plus minus 2,000 is equal to minus 1,000. اب جب ہم کیش مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انہی ہی دو فلوٹس کو بیسیکلی جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم efficiently اپنے کیش بیلنسز کو مینج کر سکتے ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کیش کلیکشن کی تو اس میں ہمارے پاس کیا سینیریوز ہے کہ اسپیڈ اپ دی کلیکشن, ریڈیوس دی لیگ بٹوین دی ٹائم کسٹمرز پے دیئر بلز اینڈ دی ٹائم کیش بیکمز اویلیبل. کیش ڈسبرسمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ وی ٹرائی ٹو کنٹرول دی پیمنٹس, minimize funds cost associated with the making the payments. اب جب ہم کلیکشن ہی کی بات کرتے ہیں تو اس کو فردر ہم ڈیٹیل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکشن میں کیا ہے ہمارے پاس, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ڈسبرسمنٹ میں ہمارے پاس کیا چیز ہے. سو ٹوٹل کلیکشن اور ڈسبرسمنٹ ٹائم کین بی بروکن انٹو 3 parts. We have the mailing time, we have the processing delay and we have the availability delay. Mailing time کیا ہے ہمارا کہ we write a check and we mail it to the supplier. So the time in between we writing the check and it reaches the supplier is known as the mailing float. پھر اس کے بعد جب سپلائر کو وہ چیک مل جاتا ہے تو سپلائر جو ہے اس کی انٹری کرتا ہے, ریکارڈ کے ساتھ پہلے کمپیئر کرتا ہے, بک بیلنس کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پریزنٹ کرتا ہے ٹو دی بینک فار کلیئرنگ. سو دس از نون ایز دی پروسیسنگ ڈیلے. جب بینک کے پاس جاتا ہے تو بینک کا ایک نارمل پروسیجر ہے کہ وہ اس چیک کو جو ہے ہمارے بینک کے پاس پریزنٹ کرے گا اینڈ دین اماؤنٹ ول کم ٹو آر بینک فرام آر بینک ٹو دی سپلائرز بینک. تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اویلیبلٹی ڈیلے. تو اوور آل فلوٹ کے ہمارے پاس 3 کمپوننٹس ہیں, ایک ہے میلنگ, دوسرا ہے پروسیسنگ اینڈ تیسرا ہے ہمارے پاس اویلیبلٹی کا. تو انہی تینوں کو مینج کر کے ہم جو ہے اپنا اوور آل آبجیکٹو جو ہے اچیو کرنا چاہیں گے, جس میں ہم چاہیں گے کہ ہماری کیش ڈسبرسمنٹ والا جو ہے فلوٹ وہ لمبا ہو جائے اور ہماری کیش کلیکشن والا فلوٹ جو ہے وہ تھوڑے سے تھوڑا یا چھوٹے سے چھوٹا ہو جائے. تو اسی کو اگر ہم ایک ٹائم لائن پہ دکھانا چاہیں تو وی کین ریفلیکٹ اٹ لائک دس کہ کیش کلیکشن میں ٹائم لائن پہ وی آر سیئنگ کہ کسٹمر میلز دی پیمنٹ and then the company receives the payment. In between we have the mail delay. Then company
receives the payment and the company deposits the payment. In between we have the processing delay. Then in between the cash company receives and the company deposits the payment is our clearing float or the availability float. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی کیش کلیکشنز کی اور ہم یہ دیکھیں گے کس طرح جو ہے ہم کلیکشن کو جو ہے اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. تو کلیکشن کی اسپیڈ اپ کرنے کے لیے وی کین ہیو ڈفرینٹ ارینجمنٹس کہ ہمارے پاس لاک باکسز ہو سکتے ہیں کہ جس میں سارے چیکس جو ہیں لاک باکس میں آئے اور ہمارا بینک جو ہے ریگولر بیسس سے دن میں کئی مرتبہ جو ہے وہ لاک باکس سے چیکس جو ہے وہ کلیکٹ کر کے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتا چلا جائے انسٹیڈ آف کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ چیک آئے وی پروسیس اٹ اینڈ وی سینڈ اٹ اینڈ وی پریزنٹ اٹ ٹو دی بینک. لاک باکس سے جو ہے وہ چیک کلیکٹ کر لے گا اور اس کی ایک انفارمیشن جو ہے وہ بینک جو ہے ڈائریکٹلی ہمیں فارورڈ کر دے گا. اس کے بعد اور کیا انتظامات ہو سکتے ہیں دیٹ وی ہیو لسٹڈ ہیئر کہ ہیونگ میلڈ آل چیکس ٹو ون لوکیشن, having different collection points to reduce the mailing time, outsource the collection processes and pre-authorized payment system and the lock boxes. تو اگر ہم ان کو ون بائی ون دیکھنا چاہیں کہ لاکس باکس کی تو ابھی ہم نے بات کی. پری اتھورائز پیمنٹ میں کیا ہے کہ بائر اینڈ سیلر جو ہے ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایگریمنٹ میں یہ طے پا جاتا ہے کہ جو ہی انوینٹری جو ہے وہ ڈلیور ہوگی تو اس کے ساتھ فوراً ہی ایک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گا. اور وہ جو ہے پری اتھورائزیشن جو ہے بائر نے پہلے ہی بینک کو دے دی ہے کہ آن دس پرٹیکولر ڈیٹ ایک ہمارا اسکیجول ہے ڈلیوری کا. ایز پر دی ڈلیوری اسکیجول جو ہی ہم گڈس ڈلیور کرتے ہیں تو ہمارا کسٹمر جو ہے اس نے اپنے بینک کو پہلے ہی اتھورائز کر دیا ہے کہ اتنی ویلیو کی گڈس مجھے ملنے پہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کریڈٹ کر دیں گے ٹو دی کمپنیز اکاؤنٹ. تو یہ پری اتھورائزیشن سے ہمارے پاس وہ سارا میلنگ فلوٹ اور وہ سارا جو سسٹم ہے وہ کم ٹائم پیریڈ اس کا جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ایک سینٹرلائز کلیکشن کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ وی کین ایڈوائز آر کسٹمرز کہ آپ کے چیکس جو ہیں آپ کی جو پیمنٹس ہیں اس سینٹرلائز لوکیشن پہ آئیں تاکہ امیڈیٹلی وہ پروسیس ہو کے ہمیں جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے کیش. سو دیز آر سم آف دی میتھڈ جس کے ساتھ جو ہے ہم اپنی کلیکشن فلوٹ کو جو ہے وہ کم سے کم کر سکتے ہیں. گرافیکلی اگر ہم نے اس کو دکھانا ہو تو وی ہیو دس کیش کلیکشن, کسٹمر کی پیمنٹ, دین another customer's payment, there is post office box number 1, then there are two customers, they are making payment to post office box number 2, and these two post office boxes are managed by a bank. So the local bank collects funds from the PO boxes, and then what happens کہ پیمنٹ جو ہے وہ کریڈٹ کر دی جاتی ہے ٹو آر اکاؤنٹس اور اس کی ایک انٹیمیشن جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہے ٹو دی فرم. سو دی ڈپازٹ آف چیکس ان ٹو دی بینک اکاؤنٹ اینڈ دین پیرالل ٹو دیٹ ڈیٹیلز آف دی ریسیویبلس گو ٹو دی فرم اینڈ فرم جو ہے اس کو پروسیس کرتی ہے اور دوسری طرف جب ہمارے پاس ڈپازٹ ہو گئے چیک تو بینک جو ہے وہ کلیئرز دی چیک. تو اس سارے پروسیس میں اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے پاس 4 مختلف کسٹمرز ہیں, ان کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے 2 مختلف پوسٹ آفس باکسز میں. آج جب وہ پوسٹ آفس باکسز سے بینکس جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ کلیکٹ کرتا ہے اماؤنٹ اور چیکس کی شکل میں آف کورس along with the invoices, تو وہ کیا کرے گا کہ ہمارے ان چیکس کو کلیئرنگ کے لیے بھیج دے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ایک انفارمیشن جو ہے وہ فرم کو بھیج دے گا. فرم اس کی پروسیسنگ کرے گی کہ ایز پر دی ریکوائرڈ اماؤنٹ ہمیں کتنے کا چیک جو ہے وصول ہو گیا. ان دا مین ٹائم جو ہے وہ بینک کا کلیئرنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہو جائے گی. سو دس از ون وے ٹو اسپیڈ اپ دی کلیکشن پیریڈ. مور اوور ہمارے پاس ایک اور ہے کیش کنسنٹریشن کا کہ کیش کلیکشنز آف فرم ہیونگ مینی کلیکشن پوائنٹس may end up in different banks and bank accounts. The process of moving these amounts
to main account is called the cash concentration. کہ ہمیں مختلف scattered جگہ پہ ہمارے customers جو ہیں وہ located ہیں. ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک مین کنسنٹریشن پوائنٹ رکھتے ہیں اور scattered پوائنٹ پہ جب ہمیں اماؤنٹس وصول ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے ان پوائنٹ سے ہمارے کنسنٹریشن پوائنٹ پہ شفٹ ہو جاتی ہیں. اینڈ دس از اے پری ارینجڈ کائنڈ آف بینک ارینجمنٹ کہ جس میں ان پوائنٹ سے ہم ایک سینٹرل پوائنٹ کی طرف جو ہے ہم اپنی ساری کلیکشنز کو فوکس کر دیتے ہیں یا فارورڈ کر دیتے ہیں. دین بائی روٹینلی پولنگ اٹس کیش the firm reduces the number of accounts that must be tracked. Normally firms use concentration banks for this purposes. کہ ہمارے پاس اوور آل کیا ہے مختلف جگہوں پہ ہم اپنے کلیکشن پوائنٹ ضرور رکھتے ہیں لیکن وہ ساری کلیکشنز جو ہیں ایک مین کنسنٹریشن پوائنٹ پہ آ کے مرج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بینک کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسٹیڈ آف ہیونگ اکاؤنٹس ان 4-5 ڈفرنٹ لوکیشن دیر از اونلی ون سنگل اکاؤنٹ جس میں یہ ساری پیمنٹ مختلف جگہوں سے ہو کے آ جاتی ہیں اینڈ اوور آل اس کو مینج کرنا ایک اکاؤنٹ کو از ریلیٹیولی ایزیئر. تو اسی کو اگر ہم نے گرافیکلی شو کرنا ہو تو وی ہیو کیش کلیکشن کہ کسٹمر کی پیمنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 ڈفرنٹ کسٹمرس اور یہ آ رہی ہے فرم کے سیلز آفس میں. اسٹیٹمنٹس آر سینڈ بائی میل ٹو دی فرم فار ریسیویبلس پروسیسنگ اینڈ دین وہاں سے وہ لوکل بینک میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل ہمارے پاس کیا ہے کہ دیر آر 2 customers on the right hand side of this graph اور دونوں جو ہے وہ پوسٹ آفس باکسز میں لاک باکسز میں جمع کرا رہے ہیں اور وہ اگین از گوئنگ ٹو دی لوکل فنڈس لوکل بینکس ڈپازٹ. فنڈز آر ٹرانسفر ٹو دی کنسنٹریشن بینک کہ اب ہمارے پاس لوکل بینک جو ہے 2 فنکشنز پرفارم کر رہا ہے. ایک تو وہ لاک باکس کو مینٹین کر رہا ہے اس سے اماؤنٹس کلیکٹ کر رہا ہے اور دوسرا ڈائریکٹ کسٹمر سے بھی سیلز پوائنٹ کے تھرو جو ہے ایک سیلز پوائنٹ ہے اور وہاں سے بھی وہ اماؤنٹ آ رہی ہے بینک کے پاس کہ سیلز آفس کسٹمر سے لے کے بینک کو دیتا ہے ادھر لاک باکس کے تھرو بھی لوکل بینک لیتا ہے اور پھر وہ ساری اکٹھی کرنے کے بعد لوکل بینک جو ہے وہ کنسنٹریشن بینک کو وہ فارورڈ کر دیتا ہے اماؤنٹ. So concentration bank say it goes to the firm cash manager and the cash manager analyzes basically the bank balance and maintains regularly کہ ایک certain amount of money in that اور اس کے بعد جو ہے مختلف ڈویژن سے جو اس کی کیش کلیکشنز ہوتی ہے اس کا بھی ریکارڈ رکھتے ہیں اینڈ اوور آل اسی کنسنٹریشن سے وہ فارورڈ کرتے ہیں اماؤنٹ فار دی کیش ڈسبرسمنٹس. سو دی کیش مینیجر کی اب جو اوور آل فنکشنز ہوتے ہیں دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دی مینٹیننس آف دی کیش ریزروز, ڈسبرسمنٹ ایکٹیویٹیز, شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ آف کیش اینڈ دی مینٹیننس آف دی کمپنسیٹنگ بیلنسز ود دی کریڈیٹر بینک. کہ یہ بیسیکلی سارے فنکشن ہیں ہمارے کیش مینیجر کے کہ اس نے جو ہے ایک تو جو ہے وہ اپنے سارے ڈفرینٹ لوکیشن سے جو بھی اماؤنٹ آتی ہے کنسنٹریشن بینک میں اس کو دیکھتے ہوئے ایک منیمم کیش بیلنس ہمیشہ مینٹین کرنا ہے ود دیٹ پرٹیکولر بینک. اسی سے اس نے ڈسبرسمنٹ کرنی ہے یعنی کہ پیمنٹس کرنی ہے. اسی میں سے اگر سرپلس فنڈز موجود ہیں تو اس نے جو ہے وہ ایک آئیڈل کیش کا جو بیلنس ہے اس کو انویسٹ کرنا ہے. تو اب ہم بات کرنا چاہیں گے کیش ڈسبرسمنٹ کی. تو کیش ڈسبرسمنٹ میں بیسیکلی کیا آبجیکٹو ہوگا کہ ہمارے پاس فلوٹ تو وہی ہے کہ میلنگ فلوٹ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس پروسیسنگ فلوٹ ہے اور فائنلی جو ہے اویلیبلٹی فلوٹ ہے. آبجیکٹو آف دا فرم کیا ہوگا, یہ کیش ڈسبرسمنٹ کے فلوٹ کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیں گے کیونکہ اس سے کیا بینیفٹ ہوگا فرم کو. فرم کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ آلدو کہ ہم نے وہ چیک لکھ دیا لیکن اگر ہمارا میلنگ فلوٹ یا پروسیسنگ فلوٹ اینڈ آف کورس دی اویلیبلٹی فلوٹ جو ہے وہ اگر بڑھ جاتا ہے تو اس سے ہمارے بینک کے اندر جو بیلنس ہے اویلیبل بیلنس جو ہے وہ زیادہ رہے گا ٹل دا ٹائم کہ وہ چیک پریزنٹ ہوتا ہے اور ہمارے بینک اکاؤنٹ سے وہ ڈیبٹ ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جب ہم کیش ڈسبرسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو واٹ آر دی ویریس ٹیکنیکس جو ہم یوز کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو انکریز دس کیش ڈسبرسمنٹ فلوٹ یا ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اپنے پے ایبلس کو دیٹ وی ہیو لسٹڈ ہیئر.
کہ these strategies may include write check on a distant bank, کہ ہم پیمنٹ تو کر دیں. سپوز کہ وہ فرم جو ہے, جو ہمارا سپلائر ہے, از لوکیٹڈ ان کراچی, لیکن ہم اس کو جو چیک دے رہے ہیں دیٹ از اے بینک اکاؤنٹ جو کہ ملتان میں ہے. سو جغرافک لوکیشن کی وجہ سے بھی کیا ہوگا کہ وہ پروسیسنگ فلوٹ جو ہے وہ بینک کا اویلیبلٹی فلوٹ اور کمپنی کا بھی پروسیسنگ فلوٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. دیٹ از ون وے آف ڈوئنگ دیٹ کہ ہم ڈسبرسمنٹ فلوٹ کو کس طرح جو ہے وہ لینتھن کر سکتے ہیں. سیکنڈلی وی ہیو ہولڈ پیمنٹس فار سیورل ڈیز آفٹر پوسٹ مارکڈ ان آفس, کہ ہم جب چیک لکھ لیتے ہیں, ہم نے اپنے بکس کو بھی بیلنس کر لیا اکارڈنگلی, انٹیمیٹ بھی کر دیا اپنے سپلائر کو, لیکن ہم اس چیک کو اپنے ہی پاس ہولڈ کرتے چلے جائیں, ڈیلے کر دیں اس کی میلنگ میں, یا اس سے پہلے جو ہے ہم سرٹن ٹائپ آف کرسپونڈنس شروع کر دیں ود دی سپلائر فار چیکنگ دی انوائس فار اینی ادر پرپز, ہم جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کو جو ہے وہ ڈیلے کرتے چلے جائیں. اینڈ دین کال سپلائرز فرام ٹو ویریفائی اسٹیٹمنٹ ایکوریسی فار لارج اماؤنٹس, میل فرام ڈسٹینس پوسٹ آفیسز, کہ ایک تو ہم جب ہمارے پاس سپوز کہ پیمنٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے, تو ہم جو ہے اپنے سپلائر کو کال کرتے ہیں فار دی ایکوریسی آف دی آئٹمز اینڈ دی پر یونٹ پرائز اینڈ دی ٹوٹل اماؤنٹ آف دی انوائس. اس کے علاوہ ہم ایک اور بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے یہ کہا تھا کہ ایک ڈسٹینس بینک کے اگینسٹ چیک جو ہے ہم ڈرا کر دیں, اب ہم جو ہے ڈسٹینس پوسٹ آفس میں بھی جا کے جو ہے وہ اس کو میل کر سکتے ہیں. دس کین بی another way of delaying the payment. And then is the mail from post offices that requires a great deal of handling. اسی کو اگر ہم گرافیکلی دیکھنا چاہیں تو we say کہ firm جو ہے prepares the check to the suppliers and then it goes to the post office processing, then it goes for the delivery of check to the supplier and the deposit goes to the supplier's bank and finally banks جو ہے collects the funds. تو ہم ہر ایک سٹیپ میں کوشش یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سٹیپس کو جو ہے جتنا لینتھن کر سکیں جو ہے وہ ہم لینتھی کرتے چلے جائیں. اب جب ہم ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں تو آف کورس دیر آر سائڈ افیکٹس آف دس ڈیلے. اس کی پازیٹیو سائڈ تو ہم نے جیسے پہلے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اویلیبل بیلنس جو ہے وہ بڑھ جائے گا, لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ کیا ہے کہ وی آر ناٹ بینگ اے گڈ کسٹمر. ہمارا سپلائر جو ہے کریڈٹ ریٹنگ میں ہمیں جو ہے لو ریٹنگ میں رکھے گا, اور اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری سپلائیز, ریگولر سپلائیز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ ہمیں کریڈٹ ٹرمز بھی اچھی نہ ملیں, پرائس وائز بھی ہائر پرائس دینی پڑ جائے. تو دیر از آلویز اے کاسٹ اٹیچ ٹو دیٹ, کہ ہم اویلیبل کیش کو تو بڑھا لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سائڈ افیکٹس یہ ہیں کہ ہماری سپلائیز جو ہیں وہ اسموتھ نہیں رہتی, ہمارے ریلیشن شپ جو ہے سپلائر کے ساتھ جو ہے وہ ٹینس ہو سکتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو آلویز لک ایٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو ایز ویل. پھر دیر آر سرٹن ایتھیکل ایشوز, اور ایتھیکل ایشو میں یہی ہے کہ وی ول بی فالنگ ان اے کیٹیگری آف دی بیڈ کسٹمرس. اینڈ آف کورس اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ کہ جب ہم اپنے کلیکشن پیریڈ کو شارٹن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے ڈسبرسمنٹ پیریڈ کو لینتھن کرنا چاہتے ہیں تو ایتھیکلی دیٹ از اے رانگ بزنس پریکٹس. So these are certain issues attached to the cash disbursements. Having looked at the cash disbursement and the cash collection, we need to find out کہ ہمارے پاس کیش کی پوزیشن کیا ہے. سپوز کہ ہمارے پاس سینیریو ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سرٹن آئیڈل کیش جو ہے وہ موجود ہے, دو ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری کیش ڈسبرسمنٹ اور کیش کلیکشن جو ہے وہ سنکرونائز نہیں ہو سکتی. تو جب ہماری کیش کلیکشنز اور ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ سنکرونائز نہیں ہو سکتی تو ایک طرف تو ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ ہم لون لیں. یہ صورتحال میں ہوگی کہ جب ہمارے پاس ڈسبرسمنٹ زیادہ آ جائے اور کلیکشن تھوڑی ہو. لیکن دیر کین بی another سینیریو, اور اس سینیریو میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے کلیکشن زیادہ آ گئی اور ڈسبرسمنٹ تھوڑی تھی. تو اس سینیریو میں جب ہمارے پاس کلیکشن زیادہ تھی اور ڈسبرسمنٹ تھوڑی تھی تو وی ہیو سرٹن اماؤنٹ آف آئیڈل کیش اویلیبل
with the firm. اب اس آئیڈل کیش کو اگر ہم فرم میں ہی رکھتے ہیں یعنی بینک اکاؤنٹ میں ہی رکھتے ہیں تو اٹ ہیز این اپرچونٹی کاسٹ. اور وہ اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے کہ ہم اس کو کہیں انویسٹ کر دیتے تو اس کے اوپر جو ریٹ آف ریٹرن ارن کرتے تو دیٹ بیسیکلی از دی اپرچونٹی کاسٹ. اس لیے جب بھی فرمز کے پاس آئیڈل کیش اویلیبل ہو تو فرمز جو ہیں دو طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جائیں اور مارکیٹیبل سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیں. دے may manage their idle cash themselves. دوسرا الٹرنیٹو کیا ہے کہ دے انویسٹ ان دی میوچل فنڈس. شارٹ ٹرم سیکورٹیز میں جو میوچل فنڈ جو ہے شارٹ ٹرم بیسس پہ انویسٹ کرتے ہیں ان کو دے دیں اور دے مینج دیئر آئیڈل کیش فار دی فرم. تو دیز آر دی ٹو الٹرنیٹیوز اویلیبل. لیکن ہمیں کب کس وقت جو ہے آئیڈل کیش کو کتنے پیریڈ کے لیے انویسٹ کرنا چاہیے اس کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے لیٹس لک ایٹ دس گراف ہیئر. تو اس گراف میں وی آر شوئنگ انویسٹنگ آئیڈل کیش. آن دی ایکس ایکسس وی ہیو ٹیکن دی ٹائم پیریڈ ان کوارٹرس کیونکہ ہماری یہ ساری پلاننگ جو ہے دیٹ از ٹیکنگ پلیس ان ٹرمز آف کوارٹرس کہ ہم نے جو ہے 4 کوارٹرس میں اپنے پورے سال کو ڈیوائڈ کیا کوارٹر نمبر 1, 2, 3 and 4. So that time period we have taken on our x-axis. Then on y-axis we have taken the dollar amount. Then we have a straight line starting from y-axis and going upward. And that basically is our long-term financing. Lekin then we have the total financing needs. It is just revolving like a cycle. Initially, total financing needs are higher. Then they go down in quarter number 1. Then again in quarter number 2 they go up. Try to recall کہ جب ہم بات کر رہے تھے اپنے اوور آل کیش پلان کی تو اس میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ پہلے کوارٹر میں ہمارے پاس کیش کی فائنینسنگ نیڈس نہیں تھی. وی ور ان اے پوزیشن ٹو جنریٹ دی کیش ٹو فلفل آل دی ڈسبرسمنٹ ریکوائرمنٹس. اس کے بعد سیکنڈ کوارٹر میں ہمارے پاس نیگیٹو بیلنس آیا تھا اینڈ دی سیم تھنگ از ریفلیکٹڈ ہیئر کہ ہماری جو ٹوٹل فائنینسنگ نیڈس ہیں وہ سیکنڈ کوارٹر میں بڑھ گئی, تھرڈ میں وہ نیچے آ گئی اینڈ دین اگین فورتھ میں وہ انکریز کر گئی. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس لانگ ٹرم فائنینسنگ ایک اسٹریٹ لائن کی شکل میں موجود ہے تو فرسٹ کوارٹر میں ہماری فائنینسنگ نیڈ جو ہے وہ کم ہے ویئر ایز لانگ ٹرم فائنینسنگ اویلیبل زیادہ ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ سرپلس کو انویسٹ کر سکتے ہیں in marketable securities. A surplus cash position exists. Seasonal demand for current assets is low. So the surplus is invested in short-term marketable securities. Time 1 mein. Then we look at time period 2 or the quarter number 2. Usme hamare paas total financing needs are more than the long-term financing. تو ہمارے پاس کیا ہے کہ we are in need of borrowing. تو ہمیں جو ہے شارٹ ٹرم بینک لون جو ہے اس کی ضرورت ہوگی. سو دی ڈیفیسٹ کیش فلو ایگزسٹ. سیزنل ڈیمانڈ فار ایسٹس از ہائی. دی فائنینشیل ڈیفیسٹ از فائنانس بائی سیلنگ آف مارکیٹیبل سیکورٹیز اینڈ دی بینک بوروئنگ. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آئیڈل کیش کو جب بھی ہم انویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں یا بورنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہماری ٹوٹل فائنینسنگ نیڈس کیا ہے ایز پر دی آپریشن آف دی بزنس اور ہمارے پاس لانگ ٹرم فائنینسنگ کتنی ہے. اگر ہمارے پاس ٹوٹل فائنینسنگ نیڈ زیادہ ہے, لانگ ٹرم فائنینسنگ تھوڑی ہیں, تو وی ایدر سیل دی مارکیٹیبل سیکورٹیز اف دے آر اویلیبل اور وی گو فار دی بینک بوروئنگ. اور اگر ہمارے پاس سرپلس ہے, لانگ ٹرم فائنینسنگ بھی موجود ہے اور ٹوٹل فائنینسنگ نیڈس کم ہے, تو سرپلس کو وی کین انویسٹ ان دی مارکیٹیبل سیکورٹیز. تو اب ہم آتے ہیں دوسرے کمپوننٹ آف دی کرنٹ ایسٹ میں جس میں ہم کہتے ہیں ریسیویبلس, اکاؤنٹ ریسیویبل. اور ہم یہ بات کریں گے کہ ہاؤ کین وی مینج دی اکاؤنٹ ریسیویبل افیکٹولی. اب ہمارے ریسیویبلس جو ہیں وائی آر دیئر آن آر بیلنس شیٹ, کہ جب ہم سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ تو کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو میڈ دی سیلس لیکن ہمیں کیش جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ریسیو ہونا ہے. اس لیے ہمارے پاس
अमाउंट्स टू बी रिसीव जो हैं वो अकाउंट रिसीवेबल की शक्ल में रहती है. अब जब रिसीवेबल्स हमारे पास मौजूद हैं तो देयर आर सर्टन नेगेटिव कनोटेशंस अटैच्ड टू इट, लेकिन साथ साथ पॉजिटिव जरूर है कि हम क्यों सेल्स क्रेडिट पे करते हैं. इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर सेल्स वी गो फॉर द क्रेडिट सेल्स. सो व्हेन वी गो फॉर द क्रेडिट सेल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर सेल्स, तो हम क्या करते हैं, रिसीवेबल्स जनरेट करते हैं. रिसीवेबल्स के साथ दो तरह की कॉस्ट जो है वो अटैच्ड होती हैं. एक तो ये है कि जब तक रिसीवेबल्स हमारे कलेक्ट नहीं होते, इन अदर वर्ड्स हम फाइनेंस कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वी हैव गिवन अ लोन टू द कस्टमर्स. जबकि हम अगर कैश मिल जाता तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर सकते थे. उसके साथ दूसरा क्या है, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा कस्टमर जो है वो उसको पे नहीं करेगा. रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज ऑलवेज देयर. ओवरऑल जब हमने पिछले चैप्टर में बात की थी, पिछले लेक्चर में बात की थी, 2-3 लेक्चर्स पहले हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग साइकिल के. तो ऑपरेटिंग साइकिल में हमने कहा था कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स. एक है हमारे पास रिसीवेबल साइकिल और दूसरा है हमारे पास इन्वेंटरी साइकिल. अब जब हम कैश साइकिल की बात करते हैं तो हमने ये कहा था कि ऑपरेटिंग साइकिल में से अगर हम पेएबल का साइकिल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कैश साइकिल आ जाता है. तो जब हम रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने रिसीवेबल्स के साइकिल को कम से कम करें. जब रिसीवेबल्स के साइकिल को कम करेंगे तो ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल कम हो जाएगा और फॉर अ गिवन पेएबल साइकिल हमारा कैश साइकिल भी कम हो जाएगा. तो इसको फर्दर डिटेल में देखने के लिए हमने थोड़ा सा एक ग्राफ की शक्ल में इसको रिप्रेजेंट किया है. क्रेडिट्स एंड रिसीवेबल्स. क्रेडिट सेल इज मेड, देन नंबर 2 पे कस्टमर मेल्स द चेक्स, नंबर 3 में फर्म डिपॉजिट द चेक्स एंड फाइनली क्या है, बैंक क्रेडिट्स फर्म्स अकाउंट. सो द टाइम पीरियड involved in between the customer mails the check and the bank credits the firm's account is known as the cash collection. लेकिन इसके साथ ओवरऑल क्रेडिट सेल से लेके रिसीट ऑफ द कैश तक जो है हमारे पास वो अकाउंट रिसीवेबल का हमारे पास साइकिल है. अब जब हम अपने कस्टमर्स को सेल करते हैं ऑन क्रेडिट तो we basically follow certain policy. And what are the basic components of our credit policy? 3-4 हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं क्रेडिट पॉलिसी के. वी हैव द टर्म्स ऑफ द सेल, क्रेडिट एनालिसिस एंड द कलेक्शन पॉलिसी. तो हम क्या करेंगे कि आज के लेक्चर में सिर्फ जो है क्रेडिट टर्म्स की बात करेंगे एंड इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम रेस्ट ऑफ द डिस्कशन को कंप्लीट करते हुए मूव करेंगे फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी. तो क्रेडिट टर्म्स में जो है नॉर्मली जब भी हम सेल करते हैं ऑन क्रेडिट तो वी नीड टू स्पेसिफाई अ सर्टेन टाइम पीरियड जिसके अंदर हमारा कस्टमर जो है वो पे करे. अब इसके भी मुख्तलिफ हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो नॉर्मली हमारी स्टेटेड पॉलिसीज होती हैं. से हम कहते हैं 2-10 net 30, which means कि if you make a payment within the first 10 days, the firm is going to extend a discount of 2%. Otherwise, आप full amount की payment करें within 30 days. अब why the firm offers discount is to speed up the collection. और अगर हम नेट की बात करें तो नेट जो है वो कितना टाइम पीरियड के लिए फर्म जो है वो लोन देती है टू दी कस्टमर्स. सो सपोज के वी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि अ बायर प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर 1000 अंडर द टर्म 210 net 60. ही हैज द ऑप्शन ऑफ पेइंग 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 0.02 is equal to 980 in 10 days or paying the full 1000 in 60 days. तो इसमें हमारे पास बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं. एक ये है कि अवेलिंग द 2% डिस्काउंट इन द फर्स्ट 10 days और दूसरा जो है
وہ یہ ہے کہ اگر وہ 10 days میں پے کریں گے تو کتنا پے کرنا پڑے گا؟ 1000 minus 2% of 1000. So that is 1000 minus 20 is equal to 980. دوسری طرف اگر وہ نہیں پیمنٹ کرتے تو ان کو پوری 1000 کی پیمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے اوور دی انٹائر پیریڈ آف 30 اور 60 وٹ ایور دی نیٹ اماؤنٹ نمبر آف ڈیز از. تو یہ تو تھا بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ ہم جو ہے اسی ٹاپک کو ریسیویبلز اینڈ رسک مینجمنٹ کو لے کے بڑھیں گے آگے اگلے لیکچر میں, اور پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے انوینٹری کی مینجمنٹ کی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ کلوز کروں, آئی ووڈ لائک ٹو ریوائز کہ آج کے لیکچرز میں ہم نے کون کون سے ٹاپک جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو ہم نے بات شروع کی ود دی کیش اینڈ اٹس مینجمنٹ. ہم نے کہا کیش از ون آف دی موسٹ لیکوڈ ایسٹ فرم مینٹینس, اور اسموتھ رننگ کے لیے ہمیں ہمیشہ سرٹن لیول آف کیش جو ہے وہ ہولڈ کرنا پڑتا ہے ود ان دی فرم. اب اسموتھ لیول جو ہے ہم کس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہماری اوور آل آبجیکٹو کیا ہے کہ وی ٹرائی ٹو مینیمائز دی آئیڈل کیش بیلنسز, وی ٹرائی ٹو مینیمائز دی اپرچونٹی کاسٹ, بٹ وی آلسو وانٹ ٹو رن آر افیئرز ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی. تو اس سلسلے میں ہم نے 2 فلوٹس کی بات کی تھی. ایک تھی ہمارا کیش ڈسبرسمنٹ کا اور دوسرا تھا ہمارا کیش کلیکشن کا. نے یہ کہا تھا کہ فرم جو ہے should focus on minimizing the collection period and maximizing the disbursement period. اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ the difference between the available balance and the books with the firm, ان کا بیلنس جو ہے that becomes a source of financing. نیٹ ریزلٹ میں ہم نے یہی کہا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم مختلف طریقے سے اسپیڈ اپ کریں اپنے کلیکشن کو. دیر آر ویریس ٹیکنیکس جو ہم نے ڈسکس کی, اور پھر ہم نے کچھ اس طرح کی ٹیکنیکس بھی ڈسکس کی کہ جس سے ہمارا ڈسبرسمنٹ جو ہے اس کا پیریڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی آن دی ریسیویبلس. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.